These terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. उन्होंने कहा अगर कोई ये समझता है कि वो बंदूक के जोर पे रियासत को शिकस्त से दो चार कर देगा तो ये ख्याल एक गुमराही के सिवा कुछ नहीं है। वो मुल्क में सियासी इंतशार बर्पा करके रियासत को ब्लैकमेल कर सकता है तो इसका भी ये सोच दीवाने का ख्वाब है। आर्मी चीफ ने सियासी दहशतगर्द और डिजिटल दहशतगर्दों को फाइनल वार्निंग दी है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा रहे और एक इज्जतदार मुल्क के तौर पे इसको देखा जाए तो फिर आपको पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ हर किस्म के झूठे और मनफी प्रोपेगेंडा से ना सिर्फ गुरेज करना है बल्कि उसके आगे सीसा पलाई बनी दीवार बन के खड़ा होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और कुछ बातें हो जाएं ये इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस के मुतालिक जो अभी इस्लामाबाद में जो कंक्लूड हुई, जो OPF के ज़ेर एहतमाम हुई, उस कॉन्फ्रेंस में कुछ मसाइल भी देखने में आए और कुछ उसमें अच्छी बातें भी थी। उसमें जहाँ पे हमें बड़ी पॉजिटिव्स मिले हैं वहाँ पे हमने देखा कि अंदर की लड़ाई जो है ख़ासतौर OPF की और उनके आप समझे अरबाब इख्तियार की, उसने काफ़ी चीज़ों का बेड़ा गर्क भी किया। लेकिन चलें, शुक्र है पर्दा रह गया मोर और लेस और ख़त्म हो गई ये कॉन्फ्रेंस, खुश उसलूबी से ख़त्म हो गई। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में मैं काफ़ी शुरका को मिला हूँ। मैं खुद वहाँ पे था, आखिरी दिन में मैं वहाँ मौजूद था, हॉल के अंदर मौजूद था जब जनरल आसिम मुनीर जो COS हैं उन्होंने अपनी तकरीर की, फिर मियाँ शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपनी तकरीर की। उससे पहले मुख्तलिफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उन्होंने आके वहाँ पे बड़ी धुआंधार तकारीर की और बड़ी इमोशनल किस्म की उन्होंने वहाँ पे बातें भी की हैं। तो अच्छा लग रहा था देखकर सारा। अब देखें, क्वालिटी ऑफ पीपल के ऊपर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई कह सकता है कि जी फलां तो एक पेट्रोल पंप का मालिक है, वो यहाँ पे क्या इन्वेस्ट करेगा, फलां तो ये है, तो उसकी कमर कितनी है। बट ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लोग ये समझते थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं इमरान खान की वजह से वो पाकिस्तान से दूर हो गए, कट के रह गए हैं, वो टोटल ख़त्म हो गया। और इसको मैं इसलिए आपको गारंटी से कह सकता हूं कि मैं बहुत लोगों को मिला हूं वहां पे, दर्जनों में मैं लोगों को मिला हूं, खुद से मिला हूं और मेरे उनसे सवाल और जवाब हुए आपको। और उनमें से बहुत सी ऐसी अक्सरियत थी जो जिन PMLN को अच्छा नहीं समझती थी, जो पीपल्स पार्टी को अच्छा नहीं समझती, जो JUI को अच्छा नहीं समझती। वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए जो है ना एक ही चीज़ सही है कि यहाँ पे म्यूज़िकल चेयर्स अब ख़त्म होनी चाहिए, जो हुकूमत कर रहा है वही हुकूमत करे ताकि मुल्क में इस्तेहकाम हो, और बार बार की ये जो ज़ोरा ज़ोरी है और चीना झपटी है और इस्लामाबाद के अंदर लॉन्ग मार्चेस जो हैं इनका अख्ताम होना चाहिए। वेरी गुड, सो फार सो गुड। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कल मैं एक वीलॉग देख रहा था, एक हमारे पुराने दोस्त हैं वो और उनके साथ एक और कोई एंकर है, मैं जानता नहीं उनको। एक तो आजकल हर आदमी एंकर भी है, जर्नलिस्ट भी है, तज्जियाकार भी है और दानिश्वर भी है। तो ख़ास तौर पे जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तान से, वो तो बहुत बड़े बड़े दानिश्वर हैं। उनको आटे दाल का भाव पता नहीं है, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि मुल्क को चलाना किस तरह। लेकिन बहरहाल उनका कहना यह है कि यार ये जो लोग हैं ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते। ये 1500, 1600, 2000 जितने भी लोग आए ये इन्वेस्टर्स नहीं हैं। तो पहली बात तो उनको मैं बता दूं कि मैंने पता किया, दे हैव कम एट देयर ओन एक्सपेंस, अपना खर्चा करके आए हैं पाकिस्तान में। और कोई आदमी आप अपने खर्चे से ज़रा चले जाए ना कहीं उठ के बगैर किसी वजह के, मैं आपको भी सलाम करूंगा। और दूसरी बात यह है कि ये कोई फंड रेजिंग नहीं हो रही थी शौकत खानम की या किसी अस्पताल की या चैरिटी की कि फलां ने अनाउंस करना है मैंने 50 करोड़ देना है, मैंने 5 करोड़ देना है, मैंने $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फंडिंग करनी है। ये एक अवेयरनेस कैंपेन थी। ये एक अवेयरनेस कैंपेन थी कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर किस तरह फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो आके यहाँ पे बेनिफिट ले सकता है। और SIFC एक सिंगल विंडो है जिसके तहत आके उनकी तमाम सरमायाकारी जो है वो उसको पोजीशन किया जा सकता है और उसको इन सेफ्टी भी उसकी इंश्योर की जा सकती है। अच्छा, अब इस सारी चीज़ में लोग कहते हैं कि आर्मी कहाँ से आ गई बीच में, तो आर्मी का बड़ा अमल दखल है, क्योंकि जितना ख़ास तौर पे मादनियात की बात है, माइंस ऑफ मिनरल्स और रेयर मिनरल्स के ऊपर बात है, तो या तो ये बलूचिस्तान में है और या ये APK के उन इलाकों में है जहाँ इस वक्त दहशत गर्दी जो है
اس کی خبریں ہمیں آئے روز ملتی رہتی ہیں. تو اب یہاں پہ اسٹیٹ اگر صرف کہتی ہے کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو تحفظ دیں گے، وہ کافی نہیں ہے. لوگ براہ راست جو ریاست کے ادارے ہیں ان سے بھی تحفظ مانگتے ہیں، اور اس لیے اس میں آرمی کی انوالومنٹ جو ہے وہ بڑی کرٹیکل اور بڑی ضروری ہو جاتی ہے. اور میں نے اس کو اس طرح سے دیکھا کہ یہ جو 1500 لوگ آئے ہیں، اور جتنا وہاں پہ جوش و جذبہ تھا اور ولولہ تھا وہاں پہ، یعنی دیکھنے میں جو آیا، جس طرح کی نعرے بازی وہ کر رہے تھے، بیسیکلی دے ور لیٹنگ آؤٹ دیئر اون کیتھارسس اوور دیئر، کہ تنگ آ گئے یار، اس ملک کو تم نے اپنی جو ہے سیاست کو تم نے صرف نفسا نفسی کے اوپر اور زورا زوری کے اوپر لگایا ہوا ہے. میں اس سے مان سکتا ہوں کہ او پی ایف کے اندر کافی لوگوں سے سوال و جواب ہونا چاہیے، جس طرح سے انہوں نے اس کو آرگنائز کیا، جس طرح سے انہوں نے پک اینڈ چوز کرنے کی کوشش کی کہ کہاں سے ہم نے مثلا یوسٹن سے اس کو بلانا ہے، ٹیکسس سے اس کو بلانا ہے، ورجینیا سے اس کو بلانا ہے، لنڈن سے اس کو. یہ ایمبسیز کو اوپن انویٹیشن دینا چاہیے تھا، اور ہر ایمبسی جو ہے وہ بڑے آرام سے یہ کام کر سکتے تھے. لیکن خیر، وہ تو واٹ ایور ہیز بین ڈن کین ناٹ بی انڈن. بٹ واٹ پازیٹیو ہیز ہیپنڈ از کہ یہ 2000 لوگ جو پاکستان آئے تھے، یہ پاکستان کے ہارڈ کور ایمبیسڈرز بن کے اب واپس جا رہے ہیں اور گئے. اور ان میں سے جن کو میں ملا ہوں وہ تو اب پاکستان کے متعلق بات کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں کہ پاکستان اتنا خوبصورت ہے، پاکستان اتنا اچھا ہے، پاکستان میں اتنی اپرچونٹی ہے، پاکستان سیف ہے، ہم نے یہاں پہ یہ دیکھا، ہم نے یہاں پہ یہ دیکھا، ہم نے خود دیکھا، ہم نے کچھ سنی سنائی باتوں پہ نہیں کر رہے، ہمیں کسی کی نیوز رپورٹ کے اوپر ہم اعتبار نہیں، ہم تو خود دیکھ کے جا رہے ہیں، ایکسپیرینس کر کے جا رہے ہیں یہاں پہ. سو آج سے پہلے ہمارے ساتھ جو ایک پرابلم رہا تھا، اور ہمارے جتنے بھی آپ سمجھے سفارت خانے ہیں اور ہائی کمیشنز ہیں، ان کے اوپر ایک چارج لگتا رہا کہ یار دے آر ناٹ ایز ایکٹیو کمیونٹی کے اندر اور کمیونٹی کے باہر بتانے کے لیے کہ پاکستان کتنا بڑا ایک اچھا ملک ہے، اپرچونٹی ہے ڈی ایف آئیز کے لیے، فورن انویسٹرز کے لیے. اس کے برعکس جب ہم ہندوستان کی مثالیں دیتے اور ہندوستان کی ابھی بھی مثال دیتے ہیں، تو ہر انڈین جو ہے وہ بڑا پیٹریوٹک انڈین ہے. وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے، وہ جتنا مرضی مودی سے اختلاف کرے، وہ جتنا مرضی مکیش امبانی سے یا اڈانی سے یا ان لوگوں سے اختلاف کرے، انڈیا 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 کرتا رہتا ہے. تو اب یہ جو کانفرنس ہوئی ہے، اور اگر یہ ریگولرلی ہو جاتی ہے، تو یہ بہت ایک بڑا عمل ہوگا، جہاں ہر سال ہم آپ سمجھے 2 سے 3 ہزار پکے امبیسڈرز پاکستان کے بنا کر پوری دنیا میں ہم ان کو سپریڈ کر رہے ہوں گے، جو ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ پہ پاکستان 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 جب کر رہے ہوں گے، تو دیر از اے ہیوج ڈفرنس. ابھی میں کسی کو ملتا ہوں پاکستانی کو باہر، تو وہ ڈپریسڈ لگتے ہیں، وہ لگتا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہونا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. لیکن آہستہ آہستہ اس کانفرنس کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ موڈ میں ایک اپ بیٹ موڈ آ رہا ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ ان میں سے میجورٹی لوگ ایسے ہیں جو خود انویسٹرز نہیں ہیں، نہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ پروموٹ ضرور کر سکتے ہیں پاکستان کو. یہ پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج جو ہے وہ ضرور اپنے حلقہ احباب میں اس کو بھرپور طریقے سے اجاگر کر سکتے ہیں. اور یہ شارٹ ٹائم تھا اس کے لیے کرنے کے لیے، تو اس میں آبویسلی اس میں مینجمنٹ کے طور پہ یا ایڈمنسٹریٹولی آپ سمجھے کمزوریاں تھیں. لیکن اینڈ میں جو وہ کیا کہتے ہیں، شیکسپیئر نے کہا تھا all's well that ends well. بٹ سب سے امپورٹنٹ اس پوری چیز میں آرمی چیف کی اسپیچ تھی، اور میں وہاں بیٹھا تھا، اور میرے ساتھ کافی اینکرز بھی تھے، پی ٹی وی کے بھی تھے، سما کے بھی تھے، اور باہر کے بھی فورن پریس کے لوگ آئے ہوئے تھے. اور ہم جو جرنلسٹ ہوتے ہیں نا، یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی تقریر پہ ایموشنز نہ شو کریں آئیدر وے، اچھا یا برا، تاکہ یہ نہ لگے کہ ہم پارٹی ہیں یا ہم نیوٹرل ہیں. لیکن جب جنرل آصف منیر کی سپیچ ہو رہی تھی، تو اس کے درمیان میں دیکھ رہا تھا اپنے رائٹ پہ، میں تو بالکل اینڈ پہ بیٹھا تھا لیفٹ پہ، تو اپنے رائٹ پہ میں دیکھ رہا تھا ہر ایک کو، سارے جو ہے وہ نہ صرف تالیاں بجا رہے تھے، دے ور چارجڈ اپ، کھڑے ہو کے وہ کلیپ کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے. ایکچولی دے فیلٹ کہ یہ ہمارا آرمی چیف بات کر رہا ہے، دے فیلٹ کہ یہ ہماری فوج کا ایک افسر ہے جو بات کر رہا ہے، دے فیلٹ کہ ہماری فوج بڑی قربانیاں دے رہی ہے، اور اس کی قربانیوں کو لوگ جو ہے کچھ شرپسند عناصر جو ہیں اس کو چھوٹا کر کے دکھا رہے ہیں. اینڈ دے فیلٹ کہ ہم نے یہ ہمارے دل کی باتیں جو کر رہے ہیں. اب آرمی چیف نے کچھ باتیں بڑی سمپل کہی ہیں، باقی تو آپ تجزیے سن چکے ہیں ان لوگوں کو.
میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے کہا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بندوق کے زور پہ ریاست کو شکست سے دوچار کر دے گا تو یہ خیال ایک گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ ملک میں سیاسی انتشار برپا کر کے ریاست کو بلیک میل کر سکتا ہے تو اس کا بھی یہ سوچ دیوانے کا خواب ہے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اور اگر کسی کو یہ زوم ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، عوام کو اشتعال دلا کر انہیں اداروں کے خلاف کھڑا کر سکتا ہے، تو یہ بھی اس کی بھول ہے۔ اور آرمی چیف نے دہشت گردوں، سیاسی دہشت گرد اور ڈیجیٹل دہشت گردوں کو فائنل وارننگ دی ہے، اعلان کر دیا ہے کہ اب جو بھی کوئی ملک کی ترقی کے راہ میں حائل ہوگا یا روڑے اٹکائے گا، پاک فوج عوام کی طاقتور حمایت سے ترقی کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے ورڈز کیا تھے، پھر آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ اینڈ آئی کوٹ جنرل عاصم منیر، انہوں نے کہا "We will blast our way through" unquote. We will blast our way through. یعنی کوئی رحم نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک بڑا سٹرونگ پیرلل جو انہوں نے ڈرا کیا، انہوں نے مدینہ المنورہ اور پاکستان کے اندر کیا کہ دونوں میں کیا کیا کامن فیکٹرز ہیں، دونوں میں دونوں اسلام کے نام پہ مارز وجود میں آنے والی ریاستیں جو ہیں، اور آگے ان میں کتنی کامن گراؤنڈز ہیں، ان ساروں کو انہوں نے دیا۔ پھر ایک بڑی انٹرسٹنگ ان کی انالوجی تھی، اور میں نے بھی اس پہ آج تک نہیں سوچا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کو، ان کے ورڈز یہ ہیں کہ میں سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا کہتا ہوں، اور اس کی وجہ انہوں نے ایکسپلین کی، اور انہوں نے قرآن بھی کوٹ کیا کہ جو سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کیے آگے کر دیتا ہے وہ تو منافق ہے، اور یہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث بھی ہے غالباً۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں آپ کے فون میں ہر قسم کی ایپ ہے، واٹس ایپ آپ لے لیں، اس میں تو آپ اس میں دیکھیں وہ ہے کٹ ہے، کاپی ہے، پیسٹ ہے، فارورڈ ہے، اور لیکن کہیں پہ بھی اس میں ریسرچ نہیں ہے، یعنی وہ آپ کو تحقیق کرنے کے لیے انکریج نہیں کر رہا۔ تو پھر آپ نے کیا کیا کہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ کر کے آپ میسج کو آگے بھیج دیتے ہیں۔ بیسیکلی آپ اس پروپیگنڈا کا شریک بن رہے ہیں جب آپ یہ کر رہے ہیں۔ سو آئی تھنک ان کی باتوں میں بڑی کلیئرٹی تھی، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لوگ اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھیں گے۔ میں آرمی چیف کی سپیچ کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھ رہا ہوں، میں بھی سامنے بیٹھ کے سن رہا تھا۔ میں نے پہلی بار ایک ایسی سپیچ دیکھی جس میں کوئی رائے نہیں مانگی گئی ہے، جسے پوچھا نہیں گیا کہ آپ ہمیں بتائیں ہم یہ کریں کہ نہ کریں، آپ ہمیں بتائیں جی ہم نے کیا کرنا ہے۔ He told everyone کہ یہ ہمارا پلان ہے، اور یہ ہم نے انرول اس طرح سے کرنا ہے۔ ان کو ایگزیکٹلی ان کا پلان جو تھا کہ 2028 میں یہ ہونا ہے، 2035 میں یہ ہونا ہے، 2048 میں یہ ہو سکتا ہے، اور اگر ہم اس راستے کے اوپر رہیں تو اس میں کوئی ifs and buts یا اگر مگر چونکہ چنانچہ والی بات نہیں تھی۔ اس میں یہ کلیئرٹی جو تھی، یہ جو ہے اس نے میرا خیال ہے کہ شرپسند عناصر کے کافی اب کمر توڑی ہے، اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ دس اسپیچ ہیز بین ویری ویل ٹیکن۔ میں کل رات کو اسلام آباد ایک فنکشن میں تھا جہاں مختلف ممالک کے ڈپلومیٹ سے بھی میری ملاقات ہوئی، اینڈ دے ور آلسو آئنگ اٹ ویری ویری سیریسلی۔ اور میرا خیال ہے کہ اس اسپیچ میں ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی ایک امپورٹنٹ ٹیک ہوم میسج تھا، اور ہمارے لیے ایک بڑا سمپل میسج ہے، اور میں آپ تک بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے ایک سیف ہیون رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان آنے والے دنوں میں محتاج نہ ہو، مفلسی کا شکار نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا رہے اور ایک عزت دار ملک کے طور پہ اس کو دیکھا جائے، تو پھر آپ کو پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف ہر قسم کے جھوٹے اور منفی پروپیگنڈا سے نہ صرف گریز کرنا ہے، بلکہ اس کے آگے سیسا پلائی بنی دیوار بن کے کھڑا ہونا ہے۔ دس از مائی 2 cents آن دا کانفرنس دیٹ از جسٹ کنکلوڈیڈ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس کامنٹ سے مجھے اپنی رائے دیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔